बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकिर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात जारी है और अब तक जो है तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और ये मुलाकात जारी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, तो इस पर भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि रूस की जानिब से एक जानिब हमारे वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पर और बाकायदा तौर पर यूक्रेन को ये अहकामात दिए गए हैं व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कि वो अपने हथियार डाल दें। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की तरफ से सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत का। आज कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, जैसा कि हम रोज़ाना यहाँ पे जो पेशरफ्त होती है उस पर बात कर रहे हैं। लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ, मुलाकातें जो हैं वो बहुत तेज़ी से जारी हैं, राब्ते बहुत तेज़ हैं। बिलखसूस साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की आज मंसूरा में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लियाकत बलोच साहब भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इस पर इसके भी जिक्र करेंगे और बात करेंगे और इसके साथ साथ दीगर अहम मामलात जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और महंगाई के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं और फिर जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से हमारी पाक अफवाज सफ़ारा हैं उसका भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस, मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं। 23 साल बाद किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा है। रूस की सरज़मीन पर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होना एक अच्छी बात है, हमेशा इसे मुस्बत करार दिया जाता है। ख़ित्ते के दीगर ममालिक से भी होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब का ये दौरा इस वक्त जो बड़ी बात की जा रही है कि ऐसे हालात में हुआ है जब यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और रूस के दरमियान ठन गई है। तो पहले तो हम ज़रा जिक्र करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं, अभी एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन अफ़गानिस्तान और इस्लामोफोबिया और इस तरह के ख़ित्ते की सूरत हाल जो है वो एजेंडे का हिस्सा है इस मुलाकात में। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दौरा है और उसकी जो तारीख़ रखी गई थी वो ये इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी ऐसी जो हो गई। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बुनियादी तौर पर वहाँ गए थे रूस से बात करने के लिए। आपको याद होगा एक दफ़ा हमारे आर्मी चीफ़, हमारे सिपा सालार और जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा था कि अब वो ज़माना नहीं है कि मुल्क अलहदा तरक्की करे, अब वो ज़माना है कि ख़ित्ता तरक्की करे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये जो टूर था बुनियादी तौर पर ये तो था ख़ित्ते की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान, तालिबान के आने के बाद की सूरत हाल और बाकी जो वहाँ गैस पाइपलाइन का मंसूबा है इस हवाले से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ से रवाना हुए तो रूस और यूक्रेन के जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ लैंड किया तो रूसी फ़ौजों ने वहाँ हमला कर दिया उन पर। अब सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई है। अब यूरोप जो है वो पहले भी जब ये टेंशन हुई उस वक्त भी, और अब पूरा यूरोप और अमेरिका एक साइड पर हो गए हैं और चाइना वो नज़रियाती तौर पर ज़रा करीब है सोवियत यूनियन के, लेकिन वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह अपना ईरान जो है वो इनका इत्तेहादी है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। अचानक ये जो सारा सिलसिला हुआ इसके बाद उस जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है उसकी नौयत भी ज़रा और तरह की हो गई। सही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं, बल्कि वो यहाँ से जाने से पहले भी जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे तो वो मुख्तलिफ़ रूसी टीवीज़ को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी भी जो है जंग का हामी नहीं रहा, मसाइल जंग से हल नहीं होते। ये प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक बात कही है। देखें, हमने खुद जंगें लड़ी हैं इंडिया से, तो मसले तो फिर हमारे टेबल पे ही हल होंगे ना। बिल्कुल सही। तो जंगें मसाइल का हल नहीं होता, मसाइल उससे बढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर हैं और जंग शुरू हो गई है, उन्होंने बाकायदा हमला कर दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर यकीनन इस बात को मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिश करेंगे कि ये तनाज़ा ज़्यादा ना बढ़े और इसको किसी तरह रोका जाए। आज प्राइम मिनिस्टर जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो है रूस के सदर से पुतिन से वो बातचीत जारी है, एक तवील मुलाकात है, 2.5-3 घंटे की मुलाकात है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो रोल करना चाहेंगे, वो एक किरदार अदा करना चाहेंगे कि ये जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कशीदगी है इसको कम किया जाए, क्योंकि ये कशीदगी अगर बढ़ी तो ये यूरोप जो है वो बहुत घबराए हुए हैं, यूरोपियन सारे, तो वो ये घबराए हुए हैं कि ये आग उस तरफ ना फैले। बुनियादी तौर पर कल मैंने भी प्रोग्राम में इसका सारा पस मंज़र भी पेश किया था और बताया था कि ये जो है ना बुनियादी तौर पर नेटो को अलाइज बनाने के
اس میں یہ سارا روس نے ریئیکشن کیا ہے، اور وہ ابھی انہوں نے کہا ہے، اپنا پوٹن نے بھی کہا ہے، واقعی روسی حکام نے بھی یہ بات کہی کہ ہم جو عوامی علاقے ہیں، عوام پر ہم حملے نہیں کر رہے، ہم ان کے جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ناکارہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اٹیک پہ تو ان ڈیٹیل بھی بات کرتے ہیں۔ جعفری صاحب، کیا ان حالات میں جو اس وقت ہیں ہمارے وزیر اعظم کا دورہ روس، کیا ہمارے یورپی یونین یا امریکہ کے ساتھ تعلقات پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رائے درست ہے کہ نیگیٹیولی خدا نخواستہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وگرنہ ملکوں کے درمیان دوسرے ملکوں سے کشیدگی رہتی ہے اور کچھ ممالک کے درمیان دوستی ہوتی ہے، وہ دورے بھی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا ہے، اس نے وہ ہمیشہ، ہم امریکن بلاک میں تھے تو وہ سوویت یونین جب تھا وہ اس کے بلاک میں تھے، وہ روس کے ساتھ تھے، لیکن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے اور وہ امریکن بلاک میں چلے گئے، لیکن ان کے روس کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، ان کے کاروباری تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ امریکہ کیا کہتا ہے، یورپ کیا کہتا ہے، ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے پاکستان کا مفاد دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا ہوگا، فارن آفس سے اس پہ مشاورت کی ہوگی، تو پھر وہ گئے ہیں۔ اب اگر اس کا مطلب کوئی یورپ کی طرف سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے یا امریکہ کی طرف سے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے تو وہ تو پھر ان کی مرضی ہے، یورپین کی اور امریکیوں کی، لیکن ہم نے تو یہ کوشش کی کہ یہ تصادم نہ بڑھے، اور پرائم منسٹر نے کہا بھی اور وہاں گئے بھی، ہم نے تو پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ رشیا بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے تعلقات اچھے ہوں، تعلقات میں گرم جوشی ہو۔ ہمارا کوئی پرائم منسٹر بہت طویل عرصہ ہو گیا کوئی نہیں گیا تھا، پرائم منسٹر عمران خان گئے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان اس سے پہلے چائنا میں بھی روس کے صدر کو ملے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلقات بہتر بنانے کی طرف ایک پہلا قدم تھا، لیکن درمیان میں یہ جو یوکرین والا معاملہ ہو گیا ہے، اس سے ذرا کشیدگی ہو گئی اور وہ چیزیں ذرا اس طرح نہیں ہو پا رہی جس طرح ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ اب یہ معاملہ زیادہ اوپر آ گیا ہے، وہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ۔ پرائم منسٹر عمران خان تو ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوجی حل نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ہمارا موقف ہے، ہماری ریاست کا موقف ہے، روس کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، ہمارے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ٹینشن رہتی ہے، تو میرے خیال میں ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے رہتے ہیں۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اور پھر جو یوکرین پہ اٹیک کیا رشیا نے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے کہ روس نے حملہ کیا ہے یوکرین پر، اور اس وقت بھی ان کی جنگ جاری ہے، اور جو مشرقی یوکرین ہے اس پر گھمسان کی جنگ ہے، اور کچھ علاقوں پر جو ہے وہ قبضے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ جعفری صاحب، ایک جانب تو ظاہر ہے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے وزیر اعظم رشیا میں ہیں، اور پاکستان اور رشیا کے درمیان تعلقات اور جو مستقبل میں نوعیت ہوگی اس کا پھر جیسے ہی اعلامیہ بھی آتا ہے تو وہ بھی مزید بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم اس وقت انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں تو روس نے جو اٹیک کیا ہے یوکرین پر، بنیادی طور پر اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ جناب بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ رشیا کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تنازع بڑھا کیوں؟ بنیادی طور پر یہ ہوا کہ 1991 میں جب سوویت یونین جو تھا وہ جہاد افغانستان سے فارغ ہوا، یہاں سے شکست کھا کے نکلا، تو گورباچوف تھے سوویت یونین کے صدر، وہاں پر معاشی بدحالی پھیل گئی اور وہ جنگ کا بہت بڑا خرچہ ہوا جو افغانستان میں انہوں نے کیا۔ اس کے بعد بہت وہاں مسائل پیدا ہو گئے، لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے، اور گورباچوف نے بغیر کوئی ایک گولی چلائے ان کو کہا کہ آپ جو نہیں رہنا چاہتے وہ علیحدہ ہو جائیں۔ ٹھیک، وہ ساری ریاستیں بن گئیں، بہت ساری ریاستیں ہیں، کسی دن آپ اس پہ پروگرام کریں، ہم ایک ایک ریاست کے بارے میں پھر بات کریں گے اس پر۔ وہ ریاستیں بنی، اس میں سے کچھ ایسی ہیں جہاں پہلے ہی وہ نیٹو الائز ایک بن گیا، پولینڈ جو ہے۔ تو اب یہ جو ہے یوکرینی جو ہیں یہ بھی اب کوشش کر رہے تھے کہ وہ نیٹو کا حصہ بن جائیں، نیٹو کا ممبر بن جائیں۔ نیٹو فورسز جو ہیں وہ سارے ممالک جو ہیں وہ ان کی ایک فوج ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یورپین اتحاد، کسی بھی ایک ملک پر جو حملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، نیٹو پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، تو وہ سارے مل کر جو ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ یوکرین بھی اس طرف جا رہا تھا، یہ وہ وجہ تنازع ہے جو روس کو پسند نہیں آئی بات، اور روس اس کو پہلے ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکا ہے، جس کے بعد وہاں پر جو باغی ہیں
وہاں بہت بڑے آپ کو پتہ ہے تصادم ہوئے، ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے، پھر باغیوں کے بہت سارے علاقے تھے جسے روس نے آزاد ریاست کے طور پر وہ تسلیم کر لیا ان کو. اس پر بڑا پھڈا ہوتا رہا. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد روس نے، اور امریکن تو یہ کہتے رہے، امریکن بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں. ان کی جانب سے کچھ دن پہلے جو بائیڈن کی یہ سٹیٹمنٹ آتی رہی جس کی تردید بھی کی گئی تھی، تردید بھی کی گئی، لیکن انہوں نے بالآخر یہ حملہ کر دیا. اب روس جو ہے ان کو حملہ کر کے اب ان کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، ان علاقوں کو واپس اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، جس سے مسائل بڑھ رہے ہیں. اور امریکہ اور یورپی ممالک نہیں دینا چاہتے اس علاقے کو روس کو. اور یہ جو پھر یورپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ ایریا یورپ کے ارد گرد میں ہے. روس جب سوویت یونین تھا تو آدھی دنیا پہ پھیلا ہوا تھا، بہت بڑا ملک. تو وہ ایک طرف ایشیا کی طرف لگتا تھا اور ایک طرف یورپ کی طرف. تو وہ اب یورپین ممالک سارے ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں بشمول امریکہ، اور روس ایک طرف سے ہو گیا. روس ہے، روس کے ساتھ ایران ہے، اور چائنا بھی ان کے ساتھ ہے. اور ہم بھی وہاں چلے گئے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کی پہلی اور آخری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ جو تصادم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. صحیح. ایک تو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، دوسرا اس سے نقصان بڑھے گا. اور جس طرح یورپین آج دیکھیں سارا دن یورپین میڈیا یہی کہتا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہی کہتا رہا ہے کہ یہ تصادم اگر بڑھا تو یہ یورپ کو لپیٹ میں اپنے میں لے سکتا ہے، تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اب اقوام متحدہ کا اس پہ اجلاس بھی جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ، اور پاکستان بھی رول کر رہا ہے کہ یہ جو تصادم ہے یہ رک جائے. اچھا. اگر یہ نہ رکا تو اس سے ایک تو مسائل یہ پیدا ہوں گے کہ کشیدگی ہوگی علاقے میں، یورپ کی اور روس کے درمیان کشیدگی ہو جائے گی، امریکہ یہ بڑھ سکتی ہے. پھر اس میں جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے تو گیس اور تیل جو ہے یہ دونوں ملکوں پھر غریب ممالک پہ بوجھ پڑے گا. اور یہاں پر گیس کی قیمتیں، ابھی جنگ شروع ہوئی ہے تو بہت ساری جو ہے نا اچانک پیٹرول کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. نہ صرف قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بہت سارے ملکوں کی جو سٹاک مارکیٹ ہیں وہ یہ ایک دم مندی کا شکار ہوگی، اور یہ اگر سلسلہ اگلے 2-4 دن رہا تو سٹاک مارکیٹیں کرش کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پھر معاشی مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، معاشی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو اقوام متحدہ کو اور پوری دنیا کو رول کرنا چاہیے، اور ان کا جو یہ تصادم ہے اس کو روکنا چاہیے، اور پرامن طریقے سے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. دنیا کے کوئی مسئلہ جو ہے، یہ پرائم منسٹر عمران خان بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. یقیناً ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی بھی فوجی مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جائے. اچھا، اس میں جو موقف جو رشیا کے اتحادی ممالک ہیں، یعنی جو قریب ہیں، جیسے چائنا کا بھی آیا ہے، ایران کا بھی آیا ہے، اور دیگر کچھ ممالک کا بھی ظاہر ہے یقینی طور پر آ جائے گا، وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں امریکہ پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے جنگ پر اکسایا ہے، یوکرین میں ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ رشیا مجبوراً اس کا جواب دے. تو امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، جبکہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو یہ حملہ روک دینا چاہیے. یقینی طور پر روکنا چاہیے، لیکن دوسری جانب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ امریکہ کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کا جو رول ہے نا وہ مجھے کوئی اتنا مؤثر نہیں لگ رہا. آپ کو یاد ہوگا عراق جنگ میں دیکھیں اقوام متحدہ کیا کہہ رہی تھی اور امریکی کیا کہہ رہے تھے. تو اقوام متحدہ جو ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ 2 باتیں جو ہیں نا وہ بالکل کلیئر ہیں. ایک، اقوام متحدہ وہ امریکہ کے زیر اثر ہے. امریکنز جو جاتے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ جو جاتا ہے اقوام متحدہ میں، اسی قسم کی کارروائی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا جو OIC ہے عرب ممالک کی، وہ بھی جو مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تنظیم، اس میں بھی 1-2 عرب ملک ہیں جن کا وہاں اثر رسوخ ہے، جو اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، ان پر راج ہوتا ہے. باقی کیا وہ ہوتا ہے، جس طرح OIC مسلمانوں کے درمیان تنازع حل کرنے کی میں ناکام ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں اقوام متحدہ جو ہے وہ دنیا کے جو تضادات ہیں ان کو حل کرانے میں ناکام رہا ہے. کشمیر کا آپ دیکھ لیں، پھر آپ اس کے بعد دیکھ لیں اور کئی مسائل ہیں. عراق اور افغانستان کے ساتھ جو کچھ امریکہ نے کیا ہے اس پر اقوام متحدہ کو آپ دیکھ لیں. مطلب یہ تو ایک بہت ٹائم چاہیے کہ ہم اس پر پوری ڈیٹیل سے طویل گفتگو کریں کہ اصل میں یہ کیا ہے. تو اقوام متحدہ میں وہی ہوتا ہے جو چند طاقتور ملک جو اس کو کہتے ہیں، اس میں امریکہ شامل ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو بھی قائل کرے اور
روس کو بھی قائل کرے، ایسا رول نہیں ہے۔ وہ جو ان کو امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، وہاں وہ طاقتور ملک بیٹھ جاتے ہیں، ان کے امبیسڈر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے مسئلے کو اپنے مرضی سے قرارداد لے آتے ہیں، مرضی سے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، امریکہ کے سامنے اب افغانستان نہیں ہے، یہ روس ہے۔ بالکل صحیح۔ اور روس پر امریکہ ایسے نہیں چڑھ دوڑ سکتا، چاہے یورپین ممالک بھی ہیں، وہ والی صورتحال نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا اور اس تصادم کو روکنے کے لیے رول کرنا ہوگا، تاکہ یہ تصادم بڑھے نہیں، بڑھے گا تو دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ اچھا، اس میں روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کی جیسے کہ بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے پھر اب ایک لحاظ سے دو حصے ہو گئے نا، ایک جانب رشیا ہے اور جنوبی ایشیا میں اس کے قریبی ممالک ہیں، اور دوسری جانب یورپ اور امریکہ ہے۔ آپ کو جیسے ابتدا میں آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ دونوں کے ساتھ تعلقات میں ہے، امریکہ کے ساتھ بھی اس کے پیکٹ ہوا ہے، بڑا معاہدہ انہوں نے کیا ہے، اور رشیا کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات ہیں، وہ خاموش ہے۔ پاکستان کا یہ کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیگر ممالک جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے ہم انڈیا کی بات کریں یا موازنے کی بات کریں تو وہ سائلنٹ موڈ میں چلا گیا ہے اس معاملے پر۔ دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ دونوں جگہ پہ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ کسی جگہ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ممالک بھی، امریکہ ہو چاہے روس ہو، وہ بھی انڈیا سے تعلقات اپنے خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ انڈیا ایک بڑی منڈی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ خاموش ہو کے اپنے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جو ہے رول کر رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں آپ کو پتہ گئے اور انہوں نے وہاں ایک تجویز دی تھی کہ جی ایک مسلمانوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کوئی علیحدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں یہ مسئلے مسائل حل ہوں، اور بہت لوگوں کو لیکن وہ تجویز رہ گئی نہیں، بات کروں، لوگوں نے بڑا سراہا اس کو، اور ترکی اور ایران نے باقاعدہ ایک کانفرنس طلب کی، سارا کچھ بلایا، لیکن بدقسمتی تھی ہم عرب ممالک کے دباؤ میں آ گئے، اور عرب ممالک کی طرف سے ہمیں کہا گیا جی آپ نے نہیں جانا، ہم نہیں گئے وہاں۔ تو پھر وہ ایک ہمارا وہ ہوا، اور پھر ترکی کے صدر نے وہاں کہہ بھی دیا تھا کہ جی ان کے کوئی اپنے مسائل ہیں وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ جو اب وہاں جو کچھ ممالک ایسے ہیں جو بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اب کیونکہ ان کا پہلے ٹور طے ہو گیا تھا، وہ گئے ان حالات میں، تو ان کی پہلی اور آخری کوشش یہ ہوگی کہ جو جنگ ہے اس کو کسی طرح روکا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسے پرائم منسٹر عمران خان کے کسی مشورے سے پر کوئی عمل کر لیتے اور معاملہ حل ہوتا ہے، تو یقیناً پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں دنیا میں ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر ابھریں گے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر ابھریں گے، اور پاکستان کا جو کردار ہے اس کو بھی بڑے پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذکر کریں گے پاکستان میں جو اس وقت داخلی صورتحال ہے اس کا بھی۔ سیادری صاحب، ایک جانب تو ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو کشیدگی اور جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور یقینی دنیا کے تمام ممالک پہ اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے، لیکن جو ہماری داخلی سیاست ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی گرما گرمی ہے، اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ تنقید کے حملے جو ہیں وہ تو پہلے ہی جاری تھے، مگر اس وقت لاہور سیاسی محاذ میں بڑا گرم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، آج انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سے ملاقات کی، منصورہ پہنچے ہیں، اور اس سے پہلے کی ملاقاتوں کا تو ویسے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اچھا، اس دوران آپ دیکھیں کہ ساری اپوزیشن جو ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اس پر بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے اس کو۔ جی، حالانکہ خفیہ والوں سے باتیں خفیہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن میڈیا پہ نہیں آ کے کچھ بتا رہی کہ کیا جوڑ، بلکہ پوچھنے پر بھی لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ باہر کچھ نہیں بتانا۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں زیادہ دور نہیں ہے، اب میرے خیال میں شاید ہم جب اگلے ہفتے آئیں گے پروگرام کے لیے تو اسی دوران ہی آپ دیکھ لیجیے گا کہ کہیں عدم اعتماد کا جو شور ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف اپوزیشن تو یہ تیاری کر رہی ہے، ہوم ورک کر رہی ہے، اور چودھری وہاں گئے ہوئے تھے آصف زرداری صاحب کے پاس، پھر شہباز شریف صاحب بھی آئے، پھر سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر آج سراج الحق صاحب سے بھی ملے۔ تو اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف لوگوں کو جمع کیا جائے، تاکہ یہ چکر ہی نہ رہے کہ جی 2 لوگ ہیں، یہ 10 لوگ ہیں، یہ 4 لوگ نہیں آئے، 4 لوگ آ گئے ہیں۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، مطلب عدم اعتماد میں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور بڑا ہوم ورک بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بڑا کمال کیا ہوا ہے، انہوں نے
جو قومی اسمبلی کا حال ہے وہ سی ڈی اے کے حوالے کر دیا. اچھا. اور سی ڈی اے والے وہاں کافی اس میں تنظیم و آرائش کر رہے ہیں, وہ اکھاڑا ہوا ہے کوئی سسٹم نظام کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں جو ہے 1 مہینے بعد وہ اسلامی کانفرنس جو ہونی ہے. اچھا. اور OIC کی کانفرنس اور اس کے لوگ آ رہے ہیں, اس کے لیے اس حال کو تنظیم و آرائش اور بہتر کیا جا رہا ہے. 1 مہینہ پہلے اسپیکر صاحب نے یہ دے دی ہے. یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آگے چل کے جو کوئی آئے گی اپنا کیا نام ہے, اگر عدم اعتماد کی بات آتی ہے, اجلاس بلایا جاتا ہے, تو اس کو تاخیری حربے استعمال کیے, کہیں کہ جی ابھی نہیں ہو سکتی, ابھی OIC ہے, ابھی یہ ہے. لیکن پارلیمنٹ تو موجود ہے نا یہاں. پارلیمنٹ تو میں نہیں, تزئین و آرائش کی بنیاد پر کیا کوئی اگر اہم معاملہ آ جائے تو یا ریکویسٹ کرے, اپوزیشن ریکویسٹ کرے تو اجلاس نہیں بلایا جاتا؟ اجلاس تو بلایا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ تنظیم و آرائش کر رہے ہوں, کوئی چیزیں ادھر ادھر کی ہوئی ہوں, چیئرز آگے پیچھے کھیڑی ہوں, تو پھر بیٹھیں گے کہاں لوگ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ منظور وٹو صاحب تھے چیف منسٹر پنجاب, تو ان کے خلاف میاں نواز شریف جو ہے وہ عدم اعتماد کے لانا چاہتے تھے, لیکن وہ اپنے لوگوں کو اسمبلی میں نہیں لا رہے تھے. وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مری میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے جمع کیا ہوا تھا سب لوگوں کو اور ادھر ادھر کیا ہوا تھا. تو جب یہ کہا گیا, انہوں نے کورٹ میں کہا کہ جی ہم جو ہے یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں, اور وٹو صاحب نے وہاں سب لوگوں کے لیے دو FIR درج کی ہوئی تھی سب پر. تو جب کورٹ میں یہ بات گئی تو وٹو صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی جو عدم اعتماد ہے وہ کوئی سڑکوں پہ تو نہیں پیش کریں نا, وہ تو حال میں آنا ہے, انہوں نے اسمبلی حال میں آئے پنجاب اسمبلی میں, تو یہ پیش کریں. تو یہ قومی اسمبلی موجود ہے یہاں, قومی اسمبلی کے دفاتر موجود ہیں, سیکٹری موجود ہے. تو یہ جو حکومت نے یہ کام کیا نا, اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, اس میں نیک نامی نہیں ہوگی حکومت کی اگر حکومت نے اس حوالے سے کوئی بات ایسی کی تو. ٹھیک ہے. بہت سارے حکومتی وزراء, یہ مجھے ایک حکومتی وزیر نے بتایا کہ حال تو ان کو دے دیا تو یہ کیسے کریں گے. بہت سارے حکومتی وزراء جو ہیں وہ یہ بات نجی محفلوں میں تسلیم کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو اپوزیشن کی کوشش ہے, اس دفعہ جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی ہے, اور وہ سنجیدہ کوئی اس پر حکومت پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. یعنی اس بار وہ نہیں ہے جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وہی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں. اس بار تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تیزی بھی. وہ ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا نا کہ شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس میں مشورہ دے رہے تھے کہ جی جہانگیر ترین سے بات کر لیں, صلح کر لیں, مل لیں. اس کا مطلب ہے شیخ رشید صاحب کو یہ پتہ ہے چیزوں کا. آج کل وہ نہیں نظر آ رہا ہے, آج کل نہیں کہہ رہے کہ وہ اپوزیشن کیا ہوگی اور اپوزیشن کیا رہے گی اور کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب ادھر ہو جائیں گے. آج کل وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. اس میں جو بات حکومت کر رہی ہے زیادہ صاحب, ابھی ظاہر ہے مطلب جماعت اسلامی راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے باہر آ کر یا زرداری صاحب نے جس طرح سے وکٹری کا نشان بنایا, تو کیا جماعت اسلامی کے ساتھ یہ سمجھا جائے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں؟ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت اچھے خوشگوار ماحول میں بات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ ایک تاثر بھی دیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شاید ان کے حل ہو گئے ہیں. پازیٹیو جواب ملا ہے جماعت اسلامی کی جانب. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ جس تیزی سے معاملات ہو رہے ہیں, میں اپنے اکثر پروگرام میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ جو سامنے سکرین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ نہیں ہے, کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے, جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہے. جو چیز پردے کے پیچھے ہو رہی ہے, کیا ایسی کچھ تو تھی نا, حالات نے ایسا تو کر دیا پردے کے پیچھے کہ جناب شہباز شریف صاحب 14 سال بعد اٹھ کے چودھریز کے گھر چلے, سب پردے کے باہر آ گئے. اور وہ جو مونس الہی صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ جی ذرا تکڑا سا بیان دے دیں ان کو اور ان کو کہہ دیں ہم ساتھ ہیں, وہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا, پورا میڈیا دکھا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں. لیکن کیا سٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے کاف لیگ کا؟ کیونکہ کاف لیگ کی آج بھی یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ پھر حکومتی دیگر جو اتحادی ہیں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ حکومت بھی رابطے کرے گی. پرائم منسٹر عمران خان آئیں گے تو پرائم منسٹر عمران خان MQM کے پاس بھی جائیں گے, چودھریز کے پاس بھی جائیں گے, وہ بھی کوشش کریں گے نا, اپنا ایک ہوم ورک وہ بھی کریں گے. لیکن چودھریز کو جو آفر میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب نے دے دی ہے, وہ آفر اس سے کم پہ تو وہ حکومت سے بات اب نہیں کریں گے. کیا آفر ہے؟ میرے خیال میں چودھریز کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر بنا سکتے ہیں. اچھا, اور میاں شہباز شریف کے بارے میں یہ خبر ہے ان کو پرائم منسٹر. اچھا, میں آپ کو عرض کروں کہ میاں شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا ہے, بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے. جی, تو ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف شاید نہ بنے,
پرائم منسٹر وہ اپنی پارٹی کا کوئی اور بندہ، کیونکہ پارلیمان میں اکثریت تو ان کی ہے. صحیح. اور پھر میں جاتے ہوئے آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں. جی. اگر پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو پھر صدر صاحب کو بھی یہ رخصت کر دیں گے. پھر کوئی تو ہوگا جو صدر بھی بنے گا. یہ بھی طے ہو گیا ہے. ابھی میں آن ایئر کہنا نہیں چاہتا. آپ نے بھی بات پردے میں رکھی ہے. پردے کی بات کون ہوگا جو صدر ہوگا. صحیح. کوئی تو ہے جو صدر بھی ہوگا، اور وہ تو پھر 5 سال کے لیے جائے گا، اور وہ بھی ملاقاتوں میں تیز ہے اور بہت عام ہے اور بڑے ہائی لائٹ ہے. بس آگے اب آپ کی مرضی ہے. بہرحال وہ خیر سمجھنے والے سمجھیں گے. آپ نام نہیں لے رہے. صدر عارف علوی کو بھی یہ چلتا کریں گے یہ. اچھا چلیں، پروگرام کا وقت بھی چونکہ اب اختتام پذیر ہوا ہے. ناظرین، اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. پیر کو حاضر ہوں گے نئے تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. اللہ حافظ.